अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद। आप देख रहे हैं A1 टेलीविज़न का प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। कश्मीर डिबेट में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मारूफ साफ़ी, तज्ज़ियाकार, कॉलम नवीस, न्यूज़ एंकर मुश्ताक अहमद वानी, जो कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही हमारे साथ टेलीफोन पर हमसे जुड़ी रहेंगी नबीला इरशाद साहिबा, एडवोकेट हैं, चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम हम खालिस्तान ईद के हवाले से कर रहे हैं कि कश्मीरी ईद कैसे मनाएंगे इस साल, अब जो रोज़े चल रहे हैं। वाली साहब, हमने ये देखा है कि जी रमज़ान में अब जो मजहबी आज़ादी होती है वो भारत ने उसकी मकबूजा जो फ़ौज है जिसने उसको कब्ज़ा कर रखा है, उन्होंने आज़ादी नहीं दे रखी। इंसानी हकूक़ की आज़ादी से तो पहले ही उनको तवज्जो नहीं दी जाती कश्मीरियों की। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये रमज़ान में उनको जो है मजहबी आज़ादी इज्तिमाई तौर पर वो भी उसकी भी इजाज़त नहीं है। तो इन हालात में, इन जुल्म व सितम में, जबकि आप देखते हैं कि इंसान को इबादत की आज़ादी भी ना हो, और अभी जो है आखिरी अशरे में उन्होंने महफ़िल शबीना वगैरह अटेंड करनी होंगी और एतकाफ़ में बैठना होगा, तो वहाँ पे भी जो है मोदी की हुकूमत जो है उन्हें हर तरह से तंग करती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, मकबूजा जम्मू कश्मीर में ज़ाहिर है कि उनको आज़ादी नहीं है, ना मजहबी आज़ादी है, ना बोलने की आज़ादी है, ना तहरीर की आज़ादी। ये सारी आज़ादियाँ जो उनको छीन ली गई हैं। बहुत अरसा तो कम से कम थोड़ा बहुत वो उनको आज़ादी थी, लेकिन हम देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने उनकी तमाम ये आज़ादियाँ छीन ली और कश्मीर की जो वादी है उसे एक खुली जेल में तब्दील कर दिया। और इन 5 सालों में हम देख रहे हैं कि वहाँ हर किस्म के जराइम हुए और जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई कश्मीरियों के साथ। नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और उनसे मुआवजे उनके वर्षा से लिए गए, फिर उनको रहा किया गया, वरना उन्हें दहशतगर्द करार दिया गया। तो ये सिलसिला वहाँ चलता रहा और अब भी चल रहा है। दिलचस्प बात है कि मोदी ने 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर का कोई दौरा नहीं किया। मकबूजा कश्मीर में यकीनन माह रमज़ान का महीना काफ़ी मुश्किल है कश्मीरियों के लिए, बहुत मुश्किलात हैं उनके साथ। और भारतीय फोर्सेस की तलाशियाँ और हर तरफ से नाके, इस किस्म की पाबंदियाँ। सबसे बड़ी जामा मस्जिद जो है मीर वाइज उमर फारूक साहब जहाँ नमाज जुमा अदा करते थे, उन्हें तकरीबन 5 साल वहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई। कभी वो आए भी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर नज़रबंद कर दिया गया। अब क्योंकि भारत में इंतखाबात हो रहे हैं तो उनको थोड़ी सी कंसेशन दी है कि अब उन्होंने जुम्मे की नमाज भी पढ़ानी शुरू की है। तो वहाँ अगर आप देखें मजहबी आज़ादी जो है वो भी सलब कर ली गई है कश्मीरियों को, ना तो आज़ादाना तौर पर नमाज पढ़ने की इजाज़त है, ना ही और भी मजहबी इबादत या उनकी जो दरगाहें हज़रत बल वहाँ जाने की इजाज़त है। तो काफ़ी मुश्किलात हैं, तलाशियाँ होती हैं, सख्तियाँ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कश्मीरी मुसलमान अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि वो इबादत गुजारें। तो लेकिन भारत की हमेशा यही कोशिश रही है कि इनकी मजहबी आबादी को भी दबा दिया जाए, उनको हर किस्म की सहूलियात से महरूम कर दिया जाए। अब ईद उल फितर आ रही है, यकीनन ईद का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, खुशी होती है और मुसलमान जो है इसको बड़ी मोहब्बत और जोश व वलवले से मनाते हैं। लेकिन कश्मीरी क्या ईद मनाएं? जिस घर का कोई फर्द शहीद हो चुका है, कोई जख्मी है, कोई लापता है, कोई अगवा हुआ है, कोई किसी जेल में पड़ा हुआ है, तो इन हालात में वो क्या खुशी मनाएं? खुशी तो उनको उस वक्त होगी जब वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे और हम सब मिलकर ईद मनाएंगे, तो वो खुशी का उनका दिन होगा। लेकिन वो एक मजबूरन जो है ज़ाहिर एक मजहबी फरीज़ा है तो ईद मनाने के लिए वो मजबूर होते हैं, लेकिन वो दिल से ईद नहीं मनाते, दिल से उनकी खुशियाँ नहीं हैं। तो जब इंशाअल्लाह उनको अगर हक़ खुद इरादियत मिला तो फिर उनकी वो ईद होगी, खुशियाँ होंगी और वो यकीनन खुशियाँ वानी साहब ने मनाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा कि कश्मीरी अब वो ऐसी खुशी नहीं मना सकते किसी भी भारत में जो भी कोई इवेंट होता है, बल्कि हमने अक्सर देखा है कि वो पाकिस्तान के साथ जो है 14 अगस्त हो या 23 मार्च हो, पाकिस्तान का यौम आज़ादी हो, तो पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो पाकिस्तानियों के साथ इसका शुक्र भी अदा करते हैं। और पाकिस्तान की जो एक सकाफती, सियासी और उनकी जो एक हमायत है जो पाकिस्तान कर रहा है, उसकी हमेशा वो मशहूर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नबीला इरशाद, एडवोकेट हैं और वो हैं चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम।
میڈم بہت شکریہ A1 ٹیلی ویژن میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو ابھی عید آنے والی ہے، آخری اشرا ہے اور عبادات کر رہے ہیں لوگ، اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اور ہم مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے آج کا اپنا عید کا پروگرام ان کے نام کر رہے ہیں. آپ پاکستان میں ان کی نمائندہ ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان حالات میں کیسی عید ان لوگوں کی، کیسی خوشیاں، جبکہ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، بشک 5 اگست 2019 والا جیسا کہ والد صاحب نے ذکر کیا، یا اقوام متحدہ میں جو قرارداد گئی تھی پلیبیسائڈ کے لیے مقبوضہ جموں و کشمیر کے لیے، کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے، نہ صرف پاکستان پر کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کشمیری بستے ہیں وہ ہم مقبوضہ جموں کشمیر کے ساتھ مناتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد ہے ہمارا ذہنی اور قلبی اور روحانی. تو اس عید کے حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ پاکستان میں آپ کی کیا سرگرمیاں ہیں، کس طرح آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے پوری دنیا میں جو کچھ ظلم و ستم ان خواتین اور بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے کشمیر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ دنیا کے حالات اور پھر خصوصی طور کے اوپر مقبوضہ کشمیر کے حالات سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں. مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہے پچھلے 75 سالوں سے زائد ہو گیا کہ وہ ایک جدوجہد میں ہیں، آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہندوستان سے کے تسلط سے اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ دن رات جدوجہد میں ہیں. تو ان کے لیے تو ہر لمحہ جو گزرتا ہے وہ کسی بھی عابد کی عبادت سے بہت افضل ہے. جو لوگ وہ وہاں پہ گزار رہے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں، وہ ایک عظیم مقصد کی جدوجہد کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم جبر ہو رہا ہے، ہم آزاد فضا میں رہنے والے لوگوں کا یہ بنتا ہے، بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. دنیا کے اندر جو قومی تہوار ہوتے ہیں یا مذہبی تہوار ہوتے ہیں، وہاں قومیں کس طریقے سے آزادانہ طور کے اوپر اپنی پریکٹسز کر سکتے ہیں. اور جو ہندوستان خود کو لارجسٹ ڈیموکریٹک کنٹری کہتا ہے یا سیکولر ملک کہتا ہے، وہاں پہ اس کی جو فوج ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ وہاں لوگوں کو آزادانہ طور کے اوپر مسجدوں میں نماز پڑھنے دی جا رہی. ہندوستان کے اندر آئے دن جو ہے وہ مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کو چار دیواری کی کوئی وہ نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے. وہاں ہندوستان کی فوج کو جب جہاں جی چاہے وہ کشمیریوں کا جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، انہیں شہید کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں دنیا کے سامنے لانی چاہیے. اور بالکل جو کشمیری ڈائسپورا ہے یا پاکستان کی قوم ہے، پاکستانی قوم ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ حال خوشی اور غم میں بالکل ساتھ رہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو نبیلہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد جب کہ 35A اور 370 آرٹیکل جو آئین کے تھے ان کے منسوخ کر دیا تھا مودی حکومت نے، اور اس کی خصوصی حیثیت کشمیر کی ختم کر دی، جہاں انسانی بنیادی حقوق پہ اس پوری طرح سے ضرورت پڑی کہ جس کسی نے بھی آواز اٹھائی ہے بین الاقوامی طور پہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو یا کوئی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، ان کے دفاتر تک بند کر دیے گئے، بھارت میں ان کو بین کر دیا گیا. آپ اس اتنا بڑا انسانی المیہ ہے، لاکھوں لوگ کھلی جیل میں قید ہیں 70 سال سے. آپ بین الاقوامی طاقتوں کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا ان کو ان میں کوئی دلچسپی ہے؟ ان کا ضمیر سویا ہوا ہے؟ وہ اس معاملے کو حل کرنا چاہتی ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں اگر فلسطین کا مسئلہ ہو تو وہاں پہ بھی ان کی نہیں چلتی اقوام متحدہ کی اور نہ امریکہ کی. اور یا مقبوضہ کشمیر میں فلسطین میں تو چلو 7 اکتوبر سے یہ کام شروع ہوا پچھلے سال، یہاں تو 70 سال سے ظلم و ستم ہو رہا ہے. بین الاقوامی برادری جو طاقتور ممالک ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بین الاقوامی برادری جو ہے وہاں پہ بنیادی طور کے اوپر مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. یہ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ 2 ایٹامک پاورز کے درمیان مسئلہ ہے. جو دنیا خود کو لاتعلق رکھ رہی ہے اس وقت، جو بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں یا فلسطین کے اندر جو غزہ میں جس طرح سے شہید کیا گیا لوگوں کو، اگر دنیا اس سے خود کو لاتعلق رکھے گی یا خاص طور کے اوپر مسلم ورلڈ اس کو لاتعلق رکھے گی، تو یہ کوئی دنیا کا کوئی بھی جو ہے حصہ جو ہے اس آگ سے محفوظ نہیں رہ سکے گا.
کیونکہ جب دو اٹامک پاورز کے درمیان اگر کوئی ایشو ہے، ایک بہت آن اسٹینڈنگ اتنا گہرا جو مسئلہ ہے وہ کھڑا ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے اگر دنیا سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کرتی، دنیا اگر اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیتی، تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ پوری دنیا کے امن کے خطرے کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ اس کی لپیٹ میں ساری دنیا آئے گی۔ تو ہم پوری دنیا کے ساتھ اپیل کرتے ہیں، دنیا کے مہذب ممالک کے ساتھ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس جو مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں اور اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے ہندوستان کی جو سفاق فوج ہے، ہندوستان کا جو ہندوتوا کا جو ماننے والا وہاں پہ جو ووٹر ہے، اس کو جو ہے مجبور کرے تاکہ وہ ہندوستان جو ہے کشمیریوں کو ان کا حق مدراجیت دے، اور ہندوستان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ آرٹیکل 370 ہو یا کوئی بھی لیجسلیشن جو کشمیر کے حوالے سے ہو وہ ہندوستان کرے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا یہ ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے اور ہندوستان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، کوئی لیگل رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے بعد۔ لیکن یہ آئین کے آرٹیکل کی منسوخی تو سپریم کورٹ نے انڈورس کر دی نا میڈم، بھارتی سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا تھا اس کو۔ دیکھیے وہ سپریم کورٹ ہندوستان کی خود ہی منصب ہے، خود ہی وکیل ہیں، خود ہی مدعی ہیں، خود ہی جو ہے وہ جج بھی ہیں، سارا کچھ جی بڑے متنازع فیصلے کرتے ہیں ان کی کسی بھی پریکٹس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کشمیری جب مانتے نہیں ہیں جی تو میرے بارے میں آپ ایک آزادی کا مطالبہ ہے، میرا پیدائشی حق ہے، اس مطالبے سے میں دستبردار نہیں ہوتی، آپ میرے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ کوئی دوسرا میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، اس کا اختیار میرے پاس ہے۔ یہ دنیا کے اس وقت دنیا کا سب سے جو پاپولر رائٹ ہے وہ رائٹ ٹو چوائس ہے، اور مجھے ہر کشمیری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا رائٹ ٹو چوائس ایکسرسائز کرے، اور بلا جبر و اقرار جو ہے وہ اس رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ جی بہت شکریہ نویلا شاہ صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ والد صاحب جیسے کہ نویلا نے کہا کہ بین الاقوامی ضمیر جو ہے اس وقت اس کی کارکردگی صفر ہے، اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی ایسا کوئی ملک جو مسلمان ملک نہ ہو وہاں پہ یہ ان کی جو ہے قانون کی حکمرانی قائم کر لیتے ہیں اقوام متحدہ، اور جہاں مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے کسی بھی ملک میں، فلسطین میں ہو یا برما کے مسلمان ہوں یا کشمیر کے، وہاں نہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی بات سنی جاتی ہے، نہ امریکہ اس میں کوئی دلچسپی لیتا ہے۔ تو یہ ایشو کو آپ کیا ایسے نہیں سمجھتے کہ کیونکہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کی اکانومی بہت بڑی ہے، تو بڑے جو طاقتور ممالک ہیں امریکہ اور یورپ کے اور دوسرے ممالک طاقتور، وہ بھارت کے ساتھ اپنے تجارتی معاملات کی بنا پر بھی اتنی بڑی ناانصافی اور حق تلفی اور انسانی حقوق کی پامالی پر خاموش رہتے ہیں؟ دیکھیں جی، دنیا کے بہت سارے مسائل جو اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں نے مل کر طے کر لیے، جن میں جنوبی سوڈان کا مسئلہ تھا، پھر مشرقی تیمور کا مسئلہ تھا، پھر آئرلینڈ کا مسئلہ تھا، چیکوسلواکیہ کا مسئلہ تھا۔ یہ تمام مسائل جو ہے عالمی برادری نے مل کر اور بھرپور انداز میں طے کیے، لیکن اس وقت بھی دنیا میں دو بڑے مسئلے ہیں، ایک کشمیر اور ایک فلسطین۔ ان معاملات میں دنیا کی جو نظر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، یہاں وہ ایک الگ نظر سے ان کو دیکھتے ہیں، ہمیں وہ الگ نظر سے دیکھتے ہیں، اور بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی ان حالات کی وجہ سے جو بھارت پہ کافی پریشر ہوتا ہے، لیکن بھارت جو ہے انہیں عالمی برادری کو خواب دکھاتا ہے، بڑی سرمایہ کاری کی پیشکشیں کرتا ہے، اس قسم کے معاملات طے کرتا ہے، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے، دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ حال ہی میں اب بھارت کئی ماہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ دہلی سے سری نگر تک ٹرین چلے گی، ڈائریکٹ چلے گی اور بس تیار ہے، لیکن حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے، چند ٹکڑوں پہ وہ چلائی ہے اور وہاں سے رک کے، اور وہ بھی اکثر و بیشتر کبھی ان کی ٹنل بیٹھ رہی ہے کبھی، تو اس قسم کے وہ منصوبے بنا کے نہ دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھارت جو ہے وہاں بہت بڑے وسائل ہیں، یہ ہے، یہاں ان کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کسی نہ حد تک اس جاتی ہے، لیکن حقیقتاً ساری دنیا جانتی ہے کہ جموں کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے، اس کا حل ہونا ہے، بے شک جو بھی کہہ لیں، امریکہ جیسا ملک بھی کہتا ہے کہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے، اس کو حل ہونا ہے، لہٰذا بھارت کتنا بھی یہ 70 سالوں سے جو ہے 75 سالوں سے یہ کر رہا ہے، دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور وہ یقیناً جو ہے
کشمیری جو ہے اپنے حق خود ارادیت کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ انہوں نے برابر جاری رکھی ہوئی ہے، اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ ان کو ان کا حق خود ارادیت کا وہ حق جو اقوام متحدہ انہوں نے دیا ہوا ہے، پاکستان نے مانا ہوا ہے، اور بھارت کے پہلے وزیر اعظم لال جواہر لال نہرو نے سری نگر میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کشمیریوں سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں رائے شماری دیں گے، لیکن بھارت کے حکمران بعد میں اپنے وعدوں سے مکر گئے اور وہ حق خود ارادیت کو مطالبہ دینے سے وہ انکاری۔ جی بہت شکریہ مشتاق وانی صاحب۔ ناظرین آپ نے آج سنی نویرہ شاہ صاحب نے بات کی کشمیر کے حوالے سے، اور مشتاق احمد وانی نے بھی۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے 70 سال سے کشمیر میں، نہ ان کو کوئی انسانی حقوق کی آزادی ہے، نہ انہیں مذہبی عبادات کی آزادی ہے، وہاں کشمیریوں کو ان کی زمین و جائیدادوں سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے، اور ان کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے جموں اور لداخ میں ہندوؤں کو اکثریت میں لایا جا رہا ہے، ڈیموگرافی تبدیل کی جا رہی ہے کشمیر کی، اور اس کے ساتھ ان کے جو ہے انسانی بنیادی حقوق جو ہے وہ معطل کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن بے حس ہے، اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنے مفادات کے چکر میں ہیں، اور وہ کشمیریوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ لیکن پاکستان کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت ہمیشہ قیامت تک کشمیریوں کے ساتھ رہے گی۔ کشمیری بہن بھائی ہیں ہم سارے پاکستانیوں کے، دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان بستا ہے اس کا دل دھڑکتا ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور اس کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ہم سب کی طرف سے، پوری پاکستانی قوم کی طرف سے ہم دعا کرتے ہیں کہ کشمیریوں کی عید سکون سے گزرے، وہ نماز عید ادا کر سکیں اور اپنے عزیز اور رشتہ داروں سے مل سکیں۔ جیلوں میں جو ان کے بہن بھائی اور عزت و اقربا اور باپ اور اولادیں جیلوں میں ناجائز طور پر، غیر قانونی طور پر بند ہیں، انہیں بھارتی حکام عید کے روز انہیں ریلیز کریں، ان کی فیملی سے ملایا جائے۔ آپ لوگوں کو پاکستان کی طرف سے بہت بہت عید کے لیے خوشیوں کی دعاؤں کے ساتھ عید مبارک، اور اجازت دیجیے، میں تھا آپ کا میزبان شہریار احمد، اور مشتاق احمد وانی کو A1 ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔